हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा फ़ख़ुज़ अख़ज़ना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। क़ाल मआज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़न लज़ालिमून। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिय्या क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली व हुव खैरुल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी की ज़मीन पर, घर पे या उसकी किसी भी चीज़ पर कोई कब्ज़ा कर ले या उसका हक दबा ले, तो ये कुरानी अमल करने से अल्लाह ताला उसका हक उसको वापस ज़रूर दिलाते हैं। और जो लोग काबिज़ हो चुके होते हैं, हक दबा लेते हैं, वो खुद ब खुद जो है उससे दस्तबरदार हो जाते हैं। चूँकि आज हर तरफ ये चीज़ हमें मिलती है कि लोगों के हुकूक किस तरह दबा लिए जाते हैं, और अक्सर जो ख़वातीन हैं उनको उनका हक वरासत में भी नहीं मिलता। तो ये कुरानी अल्फाज जो है ये इतने मुजर्रब हैं कि अगर कोई इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा और कुरानी अल्फाज को पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसका हक उसको वापस दिलवा देंगे, और जो लोग दबा के बैठे हुए हैं उनको अल्लाह ताला बेचैन करेंगे। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के ये अल्फाज हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है, जब उन्होंने देखा कि अब ये बादशाह ने हमारे भाई को रोक लिया है, और बिन्यामीन जो भाई है छोटा हमारा, और इसके थैलों में से वो चीज़ मिली जो सिकाया या उसे जो है कहा गया या सुवाउल मलिक कहा गया कि वो प्याला जिससे पैमाइश करके गल्ला दिया जाता था। तो अब वो बादशाह ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये चोरी इसने की है, अब ये मेरा गुलाम बन के रहेगा। जब 10 भाइयों ने ये देखा कि ये तो बड़ा मसला हमारे लिए बन गया है, अब हम घर कैसे वापस जाएंगे, और हमारे वालिद जो है वो पहले भी इतने परेशान हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में, ऊपर से ये बिन्यामीन जो छोटा भाई है इसका गम भी उनको लाहक हो जाएगा। तो वो सारे के सारे बादशाह के करीब आए, और उन्हें नहीं पता ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं, बल्कि बादशाह के करीब आकर उनकी जो है बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करने लगे, और ये जुमले कहे, क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, सारे बोले ए अजीज़, यानी नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, वो सारे बोले, चले आप भी बोल गए, अच्छी बात है। कालू का माने है सारे बोले, तो अब वो सारों ने बोलकर ये कहा कि या अय्युहल अजीज़, ए अजीज़, यानी उनके इज्जत का लक़ब दे रहे हैं उनको, माबो दौलत या आली जाह। तो इस तरह का लफ्ज़ है अजीज़। तो अजीज़ मिस्र का जो बड़ा होता था उसे अजीज़ कहा जाता था, अजीज़ मिस्र। तो उन्होंने भी इसी तरह खिताब करते हुए कहा, अब आप देखिए, जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंका था, अब वो दरबार में गया, महल में गया, तो मिस्र के अजीज के महल में गया, अजीज मिस्र के, और कल वही भाई उनका खुद अजीज मिस्र बन गया। अब देखिए अल्लाह किस तरह इज्जत देता है। तो उन्होंने कहा या अय्युहल अजीज, ए अजीज, अजीज मिस्र, इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा, हमारे अब्बा, जो इनका अब्बा है ना, ये अपना नहीं कहा, इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा, ये जिसको आपने पकड़ा है इसके वालिद बहुत बूढ़ा आदमी है और हद दर्जे ज़ईफ है, बूढ़ा है। फ़ख़ुज़ अख़ज़ना मकाना, आप ऐसा करें, हम में से किसी एक को अपने पास रख लें और इनको जो है छोड़ दें आप। क्यों? इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको एहसान करने वाला पाते हैं कि आप बहुत सिला रहम हैं और आप बहुत नरमी करने वाले हैं। तो आप ये काम करें, हम 10 में से एक को रख लें और इसको छोड़ दें।
قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اس کو پکڑیں گے جس کے جو ہے تھیلے میں سے، جس کے سامان میں سے ہمیں ہماری چیز ملی ہے، ہماری چیز جن کے پاس تھی اور جس نے چرائی تھی اور جس کے پاس ملی ہے، ہم اس کو پکڑیں گے، باقی اور ہم کسی کو نہیں پکڑیں گے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور دوسرے بندے کو پکڑ لیں تو یہ تو آپ کے والد کی شریعت میں بھی جائز نہیں۔ کیوں کہ آپ کے والد کی شریعت میں ہے کہ جس نے چوری کی اس کو پکڑا جائے گا اور جس نے چوری نہیں کی اس کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ تو اب جس نے چوری ہی نہیں کی وہ آزاد ہے، اور آزاد کو غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے انا اذا لظالمون، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یہ بڑا ظلم ہوگا۔ فلما استيئسوا، جب یہ بالکل نا امید ہو گئے کہ ہم نے اتنی منت سماجت کر لی، ہم نے ان کے آگے جو ہے بڑے رونا دھونا کر لیا، ان کو آہوزاری بھی کر کے دکھا دی، بادشاہ کو ترس نہیں آیا اور بادشاہ کا دل پسیجا نہیں، تو پھر خلصوا نجیہ، پھر وہ ایک طرف چلے گئے اور آپس میں میٹنگ کرنی شروع کر دی، آپس میں بیٹھ کر مشاورت شروع کر دی۔ قال کبیرہم، بڑا بھائی ان میں سے بولا۔ اب بڑا کون تھا؟ امام قرطبی کہتے ہیں شمعون تھا، لیکن ایک تفسیر میں فرمایا یہودا تھا، بعض نے کہا نہیں اس کا نام روبیل تھا۔ اصل میں روبیل وہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یہ جملہ کہا تھا، وہ روبیل تھا۔ اور پھر امام قرطبی نے کہا کہ جو شمعون تھا وہ ان میں علم میں بہت آگے تھا اور بڑا زیرک تھا، بڑا تیز تراز تھا اور زہد و تقوی والا بھی تھا، تو اس لیے اس نے ان کو کہا کہ دیکھو الم تعلموا ان اباکم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ابا نے تم سے کیا کہا تھا؟ قد اخذ علیکم موثقا، ابا نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ تم اس کو واپس لاؤ گے صحیح سالم، اگر تم سارے گھر جاؤ اور سارے ہی ختم ہو جاؤ، سارے ہی جیل میں چلے جاؤ یا سارے ہی کسی آفت میں آ جاؤ تو ٹھیک ہے میں برداشت کر لوں گا، لیکن ایسا نہ کرنا جیسے تم نے پہلے کیا تھا کہ تم صحیح سالم واپس آ گئے اور یوسف کو تم کھو آئے اور تم نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، پھر دوبارہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم چھوڑ کے آ جاؤ، اس کو تم گم کر آؤ اور تم سارے صحیح سالم واپس آ جاؤ۔ اب معاملہ وہی آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے موثقا من اللہ، اللہ کے وعدے ہم نے کیے تھے، اللہ کو گواہ بنا کے، ابا سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح واپس لائیں گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، پھر ایک دم ان کے ذہنوں میں قدیم نقشہ چلنا شروع ہو گیا۔ اسی بڑے بھائی نے کہا وَمِن قَبْلُ، پہلے کی باتیں یاد ہیں، مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، جو تم نے سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ، تم نے جو اس کو کنویں میں پھینکا، تم نے اس کا کرتا بھی اتار لیا، تم نے اس کو دھکا بھی دیا، تم نے اس پہ تشدد بھی کیا، تم اسے چھوڑ کر آ گئے، تو وہ والد کو جو تم نے دکھ دیا تھا اب ایک دکھ اور دینا چاہتے ہو۔ تو پھر اس نے کہا فلن ابرح الارض، میں ایک انچ بھی زمین سے ہلوں گا نہیں۔ وہ بڑا بھائی کہنے لگا شمعون، بعض نے کہا یہودا، بعض نے کہا نہیں روبیل، خیر جو بھی ان میں سے تھا وہ بڑا کہنے لگا فلن ابرح الارض، میں ادھر سے ہلوں گا ہی نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں پیسے لینے آیا ہوں، قرضہ لینے آیا ہوں واپس، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک میری پیسے مجھے واپس نہ کرو۔ تو یہ جملہ اس نے بولا فلن ابرح الارض، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ ابا مجھے خود کہیں کہ آ جاؤ واپس کنعان، ابا کا آرڈر ہو یعقوب علیہ السلام کا، پھر تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے کہ ہمارا بھائی بنیامین واپس آ جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کون؟ اب یہ جملہ اس بھائی نے بولا جس کو بھائیوں میں سب سے زیادہ زہد و تقوی والا سمجھا جاتا تھا، اور جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رکھوایا تھا،
اور اس نے کہا تھا ان کو مارو نہیں، ان کو پھینک دو کسی جگہ کنویں میں، شاید یہ بچ بھی جائیں، اس کے ذہن میں تھا۔ لیکن یہ بھائی پہلے تو اس بھائی نے کہا کہ اس کو نہ مارو، اس کو چھوڑ دو، تو بھائی سارے کے سارے جمع ہو کر اس کو کہنے لگے اگر تو اس کو نہیں مارنے دے گا تو ہم اس کے ساتھ تجھے بھی مار دیں گے۔ اس بات پہ وہ تھوڑا سا چپ ہو گیا، اس نے کہا چلو قتل نہ کرو، ان کو کنویں میں پھینک دو۔ تو یہ بھائی جو شمعون تھا یا یہودا تھا، اس نے جو ہے یہ جملہ کہا کہ میں اس زمین سے ہلوں گا نہیں، اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک یا تو ابا مجھے خود یعقوب علیہ السلام کہیں کہ آ جاؤ واپس، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، یا اللہ کی ذات فیصلہ کر دے اور میرا بھائی بنیامین ہمارے ساتھ واپس چلا جائے۔ اور مجھے اللہ کے فیصلے پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیے، اس کے بعد بھائی واپس ملا یا نہیں ملا؟ اکثر دیکھیں نا، آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھائی واپس ملوا دیا۔ یہ جملہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر کسی کی زمین پر، کسی کے گھر پہ، کسی کی گاڑی پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کی جائیداد پہ اگر کوئی قبضہ کر لے، تسلط کر لے، یا اس کا حق اس کو نہ دیا جا رہا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ آدمی، یہ آیت نمبر 80 جو ہے سورہ یوسف کی، آیت نمبر 80 کا اتنا حصہ جہاں سے بھائی نے جملہ شروع کیا تھا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہ پورا جملہ وہ پورا پڑھے گا، اور پڑھ کے جو ہے اس کو 70 بار دعا کریں، 70 بار 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 پڑھیں، اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر جو ہے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی 2 برکتیں آپ کو دے گا۔ ایک درود ابراہیمی پڑھنے سے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے سلام بھیجا، وہاں پہ آل یعقوب، آل ابراہیم پر بھی آپ نے سلام بھیجا۔ ہم جب کہتے ہیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور یہ 11 بھائی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ درود شریف پڑھنا اول آخر 3 بار پڑھ لیں چاہے، اور اس کے بیچ میں یہ 70 بار پڑھیں، اور یہ جملہ پڑھ کے اس کا تصور کر کے دعا بھی کریں، اور آپ اپنے آپ کو جو ہے چند دن کے لیے ایک ہی جگہ پہ مختص کر لیں۔ اگر اسی گھر، اسی زمین، اسی جگہ پہ پڑھیں گے تو طاقت اس کی دوبالا ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک ہی جگہ کو منتخب کر کے پڑھیں گے 11 دن تک، انشاءاللہ اللہ آپ کا حق دلوائے گا، آپ کی چیز واپس دلوائے گا، اور آپ کو چیز واپس اسی طرح مل جائے گی جس طرح بنیامین ان 10 بھائیوں کو واپس مل گئے، اور ان کو ان کا حق مل گیا۔ اللہ تعالیٰ حق دلوانے والا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل اگلا ہمارا شروع ہوگا۔